बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइली दरिंदगी के 677 दिन, 24 घंटों में 123 फलस्तीनी जान बहक। भूख से मजीद 8 मौतें। इसराइल गाजा के फलस्तीनियों को साउथ सूडान में बसाना चाहता है, जल्द बातचीत होगी। न्यूज एजेंसी AP ने ओहदेदारों के हवाले से किया दावा। नेतन्याहू नाकाम हो गए, गाजा पर कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। वजीर आजम न्यूजीलैंड का बयान, अगले महीने फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत के लिए इसराइली ओहदेदार दोहा जाएंगे। नेतन्याहू रिजर्व सिपाहियों के मसले पर तायीद से महरूम हो रहे हैं। ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की बर्लिन पहुंचे। यूरोपीय लीडर्स और अमरीकी सदर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। अलास्का समिट से पहले पैगाम। ट्रंप पुतिन मीटिंग से पहले यूक्रेन में रशिया की पेशकदमी। क्रेमलिन ने कहा शर्तें नहीं बदली हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने किया रिश्ते मजबूत करने का फैसला। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान का दर्जा बढ़ाया। IMF जल्द ही $1 बिलियन कर्ज देगा। जर्नलिस्टों का आर्टिकल गद्दारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। द वार के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन को गिरफ्तारी से राहत। तेलंगाना के कई जिले जल थल, बारिश का सिलसिला जारी। सरकारी महकमे चौकस, स्कूल कॉलेजेस बंद। साबिक इंडियन स्टार खालिद जमील मेंस फुटबॉल टीम के कोच होंगे। फेडरेशन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में कम से कम 123 फलस्तीनी गाजा में जान बहक हो गए और 437 जख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इनमें 21 वो भूखे फलस्तीनी भी शामिल हैं जो मदद हासिल करने के लिए जमा हुए थे। पिछले 24 घंटों में भूख से मजीद 8 फलस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में भूख से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। इनमें 106 बच्चे हैं।
غازہ میں اسرائیلی درندگی کے 677 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ان 677 دنوں میں دنیا بدماش اسرائیل کو غیر انسانی جرائم اور نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی ہے اور یہ عالمی نظام کی بڑی شکست ہے۔ چہارشنبے کو بھی غازہ کے کئی مقامات پر قتل عام جاری رہا اور بربادی کے تازہ واقعات پیش آئے۔ الگ الگ جگہوں پر بمباری میں کئی فلسطینی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ چہارشنبے کو کم سے کم 55 فلسطینی اسرائیلی فوج کی گولیوں اور بموں کا نشانہ بنے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 61,722 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,54,525 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی شہری اکثر بموں اور گولیوں سے ہی نہیں بلکہ بھوک اور پیاس سے بھی اب مرنے لگے ہیں۔ غازہ کے کئی علاقوں میں پانی ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس دوران اسرائیل نے مغربی کنارے اور یروشلم میں بھی کارروائیاں کی۔ دونوں جگہوں پر فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل غازہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ساؤتھ سوڈان میں بسانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں جنگ سے متاثرہ افریقی ملک سے بات چیت کر رہا ہے۔ سورسز کے حوالے سے ایسوسیٹڈ نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن اس سلسلے میں ساؤتھ سوڈان کا دورہ کرنے والا ہے، جہاں پر فلسطینیوں کو وہاں بسانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب تک اس دورے کی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان سے غازہ کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ٹامی بروس نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں وزیروں نے انسانی مدد پہنچانے، ہوسٹیجز کو رہا کرنے، حماس کو ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے لبنان، سیریا اور خطے کے دوسرے معاملات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزن نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو ناکام ہو چکے ہیں اور غازہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب 5 انگلش بولنے والے ملکوں کے گروپ میں شامل آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن اس میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ اس گروپ کو I5 کہا جاتا ہے۔ غازہ میں 22 مہینوں سے جاری بربریت کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے، جو رائٹ ونگ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہا کہ نتن یاہو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ غازہ میں مدد نہیں پہنچا رہے ہیں، انہوں نے حد پار کر دی ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس دوران کئی ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے غازہ میں فوری مدد پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم اکیلے لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے کھل کر اسرائیلی وزیر اعظم پر حالیہ دنوں میں تنقید کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے نتن یاہو سے بات چیت کی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پیر کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے اور اگلے مہینے اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل میں نتن یاہو کی اتحادی حکومت کو ریزرو سپاہیوں کو بلانے اور ان کی طلبی کی مدت بڑھانے کے فیصلے کو منظور کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ تائید سے محروم ہو گئے ہیں۔ کئی پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اسرائیل ہوسٹیجز کی رہائی اور غازہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کے لیے اپنے عہدیداروں کو دوحہ بھیج سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے حوالے سے کہا گیا کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں ایک جزوی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نئے منصوبے پر کام ہو رہا ہے جس کے تحت 60 دن کی جنگ بندی ہوگی اور بعد میں اسے مکمل جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے گا۔ حماس لیڈر خلیل الحیہ جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ لبنان کا ساتھ دینے کا پابند ہے۔ انہوں نے بیروت پہنچتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ لبنان اور عراق کے 2 ملکی دورے پر ہیں۔ علی لاریجانی بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے جہاں پر لبنان کے اسپیکر نبیل بیری اور دوسری اہم شخصیتوں نے ان کا استقبال کیا۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان یوکرین جنگ کے بارے میں ملاقات سے پہلے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی یورپی لیڈرز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ زیلنسکی اس سلسلے میں جرمنی کی دارالحکومت برلن پہنچ گئے۔ پوٹین کے ساتھ ملاقات سے پہلے ٹرمپ کو یورپی لیڈرز ایک پیغام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اب سے کچھ دیر بعد ویڈیو کانفرنس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے علاوہ جرمنی، فن لینڈ، فرانس، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ اور یورپی یونین کے لیڈرز حصہ لیں گے۔ یہ ویڈیو کانفرنس جیسا کہ ہم نے بتایا اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں رشیا یوکرین جنگ
کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ جمعے کو الاسکا میں پوٹین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یورپی لیڈرز ٹرمپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یوکرین کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ دوسری طرف رشیا کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔ رشیا یوکرین کی مزید زمین پر قبضے کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سلسلے میں نرم پوزیشن رکھتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا۔ رشین فوجوں نے اس دوران ڈونیٹسک میں کافی پیش قدمی کی ہے اور اہم فوجی مقصد حاصل کیے ہیں۔ پوٹین اب تک جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ اس دوران کرملن نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں رشیا کی شرطوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈی نے پاکستان کی درجہ بندی اور بہتر کر دی ہے۔ موڈی نے پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کو پازیٹو سے اسٹیبل کر دیا ہے اور CAA1 کے زمرے میں رکھا ہے۔ اس سے پہلے اس کی کریڈٹ ریٹنگ CAA2 تھی۔ موڈی نے کہا کہ پاکستان کی ریٹنگ بڑھانے کی وجہ پاکستان کے بیرونی موقف میں بہتری ہے اور وہاں سدھار کا عمل بھی جاری ہے۔ اس دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF سے جلدی پاکستان کو $1 بلین قرض کی قسط ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے وزیر فائنانس محمد اورنگزیب نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اگلے مہینے IMF کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکہ نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کا وہ پابند ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت دیا گیا جب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کی زمین سے انڈیا کو نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی روکنے کے لیے ڈیم بنائے گا تو پاکستان ڈیم کو تباہ کر دے گا۔ فلوریڈا میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے عاصم منیر نے کہا کہ اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا تو پاکستان نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرے گا اور اپنے ساتھ آدھی دنیا کو تباہ کر دے گا۔ عاصم منیر کے بیان پر انڈیا نے سخت ری ایکشن دیا ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ عاصم منیر نے ایک دوست ملک کی زمین سے یہ دھمکی دی ہے جو افسوس کی بات ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس سوال کو ٹال دیا کہ کیا حالیہ ٹکراؤ میں پاکستان کے ہوائی جہاز تباہ ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ سوال آپ پاکستان سے پوچھیں۔ پاکستان اور امریکہ نے اپنے آپسی تعلقات کو اور مضبوط کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے کہا کہ وہ بلوچستان لبریشن آرمی، داعش خراسان اور طالبان جیسی تنظیموں سے لڑنے میں ایک دوسرے کا تعاون دیں گے۔ امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کے اسپیشل سیکریٹری نبیل منیر اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے ڈپارٹمنٹ میں کارگزار کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کرنے والے گریگوری لوٹے نے ایک میٹنگ میں پاکستان امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کی راہوں پر غور کیا۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی نزدیکیوں کے بیچ وزیر اعظم نریندر مودی سپتمبر میں UN جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے لیے نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ UN جنرل اسمبلی کا 80واں سیشن 9 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جرنلسٹوں کا نیوز آرٹیکل یا ویڈیو ملک کے اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کارروائی نہیں ہے اور اس پر BNS کی دفعہ 152 لاگو نہیں کی جا سکتی۔ BNS کی اس دفعہ نے تعزیرات ہند یا IPC کی دفعہ 126A کی جگہ لی ہے جس کا تعلق غداری سے تھا۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی کی ایک بینچ نے نیوز ویب سائٹ وائر کے ایڈیٹر سدھارتھ وردراجن کو گرفتاری سے راحت دیتے ہوئے یہ ریمارک کیے۔ سدھارتھ وردراجن اور دوسروں کے خلاف آسام پولیس نے ایک FIR درج کی تھی۔ آپریشن سندور کے دوران انڈین ایئر فورس کے جنگی ہوائی جہازوں کے نقصان کے بارے میں ایک آرٹیکل چھاپا گیا تھا جس پر ان کے خلاف شکایت کی گئی تھی۔ بینچ نے کہا کہ کیا آرٹیکلز کے لیے یا ویڈیوز کے لیے جرنلسٹوں کو اب کیسوں میں پھنسایا جائے گا؟ کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ کسی اچھے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تلنگانہ کے کئی ضلعوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا اور عام زندگی تتر بتر ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں منچریال اور کمرم بھی آصف آباد ضلعوں میں سب سے زیادہ 93.2 اور 93.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ورنگل، جنگاؤں، ہنم کنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب نگر میں بھی بارش سے عام زندگی الٹ پلٹ ہو گئی۔ سوریہ پیٹ میں 26.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی ہائی ویز پر ٹریفک جام ہے یا رکی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نے چوکسی اختیار کی ہے۔ اریگیشن اور ریونیو ڈپارٹمنٹ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ موسم عہدیداروں نے اگلے 4 دن تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے جس کی وجہ سے حکومت غیر معمولی چوکسی برت رہی ہے۔ کئی ضلعوں میں اسکول بند کر دیے گئے، کالجز بند کر دیے گئے۔ حیدرآباد میں اسکولز آدھے دن کے کر دیے گئے۔ حیدرآباد میں بھی چہارشنبے کو وقفے سے بارش ہوئی جس سے عام زندگی پر اثر پڑا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے 15 اگست کو آزادی کے دن گوشت کی دکانیں اور مسلخ بند کرنے کے حکم پر GHMC پر تنقید کی ہے۔ اس پابندی کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حکم سے
لوگوں کی آزادی، پرائیویسی، گزر بسر، تہذیب، کھانے اور مذہب کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایکس پر اویسی نے کہا کہ انڈیا کے کئی میونسپل کارپوریشنز نے 15 اگست کو سلاٹر ہاؤسز اور گوشت کی دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے، جو افسوس کی بات ہے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ GHMC نے بھی ایسا ہی حکم جاری کیا۔ یہ ایک غیر دستوری قدم ہے۔ گوشت کھانے اور آزادی کا دن منانے میں کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے 99% لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت پر پابندی سے عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں بھی کئی میونسپل کارپوریشنز نے ایسا ہی حکم جاری کیا ہے۔ میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس دن ہم کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی، اس دن بھی اگر آپ بولیں گے کیا کھانا کیا نہیں کھانا، تو پھر آزادی ہم نے کس لیے لی تھی اور سمویدھان ہم نے بنا کر اپنے آپ کو کیوں دیا؟ رائٹ ٹو لائیولیہوڈ اس میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو یہ عجیب و غریب آرڈر ہے اور میرے نظر میں یہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے۔ یوم آزادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ہم آزادی کی لڑائی میں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی۔ تو اب اس دن بھی اگر ہم یہ بولیں گے کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ آرڈر کیوں نکالا گیا، اور میری نظر میں ایک انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس طرح کا آرڈر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اب آپ لیکر کو آپ گوشت سے کیوں ملا رہے ہیں؟ تو ترکاری بھی بند کر دی، پھر آپ پورا ہی بند کر دیجیے۔ پھر آپ بھائی لیکر پہ بین جب ہوتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، مگر ہم یہ اب اس دن ہم تو آزادی منا رہے ہیں، آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، اور کیوں آپ اس کو بند کر رہے ہیں؟ بھائی شراب پی کر کوئی غلط کام کر سکتا ہے، مگر یہ تو لائیولیہوڈ ہے نا اس کی، جو گوشت بیچنا بیچارے لوگ، اور اس میں یہ تو کوئی مور دین 90% قریب لوگ تلنگانہ میں گوشت کھاتے ہیں۔ آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے کنفرم کیا ہے کہ خالد جمیل انڈیا کی مینز فٹ بال ٹیم کے کوچ ہوں گے۔ آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے ان کے ساتھ 2 سال کا ایک کانٹریکٹ کیا ہے۔ جمیل 2012 کے بعد سے انڈیا کے مینز نیشنل ٹیم کے پہلے انڈین کوچ ہوں گے۔ جمیل سابق انٹرنیشنل انڈین کھلاڑی ہیں اور 15 انٹرنیشنل میچوں میں انڈیا کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ وہ ایک مڈ فیلڈر تھے۔ انہوں نے 1997 کی سیف چیمپئن شپ میں پہلی بار انڈیا کی طرف سے کھیلا تھا، جس میں انڈیا نے چیمپئن شپ جیتی تھی۔ وہ اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جس نے 2002 میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں حصہ لیا تھا۔ ان کے فٹ بال کلب کے دور میں جمیل نے نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ اور فیڈریشن کپ جیتا تھا اور IFA شیلڈ بھی حاصل کی تھی۔ وہ مہندرا یونائٹڈ کے لیے کھیلتے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. اسرائیلی درندگی کے 677 دن، 24 گھنٹوں میں 123 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے مزید 8 موتیں۔ اسرائیل غازہ کے فلسطینیوں کو ساؤتھ سوڈان میں بسانا چاہتا ہے، جلد بات چیت ہوگی، نیوز ایجنسی AP نے عہدیداروں کے حوالے سے کیا دعویٰ۔ نتن یاہو ناکام ہو گئے، غازہ پر قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، وزیر اعظم نیوزی لینڈ کا بیان، اگلے مہینے فلسطین کو تسلیم کریں گے۔ غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت کے لیے اسرائیلی عہدیدار دوحہ جائیں گے، نتن یاہو ریزرو سپاہیوں کے مسئلے پر تائید سے محروم ہو رہے ہیں۔
ٹرمپ پوٹین ملاقات سے پہلے زیلنسکی برلن پہنچے، یورپی لیڈرز اور امریکی صدر کے درمیان ویڈیو کانفرنس، الاسکا سمٹ سے پہلے پیغام۔ ٹرمپ پوٹین میٹنگ سے پہلے یوکرین میں رشیا کی پیش قدمی، کرملن نے کہا شرطیں نہیں بدلی ہیں۔ امریکہ اور پاکستان نے کیا رشتے مضبوط کرنے کا فیصلہ، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈی نے پاکستان کا درجہ بڑھایا، IMF جلد ہی $1 بلین قرض دے گا۔ جرنلسٹوں کا آرٹیکل غداری نہیں، سپریم کورٹ کا ریمارک، دی وائر کے ایڈیٹر سدھارتھ وردراجن کو گرفتاری سے راحت۔ تلنگانہ کے کئی ضلع جل تھل، بارش کا سلسلہ جاری، سرکاری محکمے چوکس، اسکول کالجز بند۔ سابق انڈین سٹار خالد جمیل مینز فٹ بال ٹیم کے کوچ ہوں گے، فیڈریشن کے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع الافراز سے، تو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔